बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट, आपको पता है वहां पे जो मामला था काजी साहब की तोसी का मामला है, उसके बाद ये फुल कोर्ट के साथ जुड़ा हुआ जो खुफिया 6 इदारों की तरफ से दबाव था, उसका फैसला आना है। काजी साहब की तोसी कैंसिल हो रही है। इसके साथ अली अमीन गंडापुर की खान से मुलाकात हुई, एक धमकी थी इस्लामाबाद के बारे में, और अब इलेक्शन कमीशन ने वारदात शुरू कर दी। बिलावल इसहाक डार को आउट करके उसकी जगह पर अनवारुल्लाह काकड़ भी कंपनी का उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ धरना देगी या इस्तीफे देगी, ये फैसला भी होगा। और ये जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त वारदात अली अमीन गंडापुर के बारे में कह रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। इमरान खान ने बाकायदा इनकलाब की किताबें क्यों मंगवाई और अब वो तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है। पैगाम रसान की ये जो मुलाकात थी, खान के साथ दोबारा राब्ते भी शुरू हो रहे हैं। अब खान ने मुज़ाकराती कमेटी की नाम तो बताए, लेकिन उस पर भी मामलात अभी चल रहे हैं। हामिद मीर की जो केस अरशद शरीफ के बारे में जज आमिर फारूक की अदालत में कल, और मईशत IMF कर्ज देने पे तैयार नहीं, आलू प्याज खरीदना मुश्किल, बेरोज़गारी, बड़ी बड़ी कंपनियां कारोबार बंद हो रहे हैं, किसान सरापा एहतजाज। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज कैसे ऊपर जा रही है, इसकी मैं आपको वारदात आखिर में बताऊँगा। और इस मईशत को तबाह बर्बाद करके असल मकासद क्या हल करने की इस वक्त कोशिश हो रही है। 9 मई जैसी जो वारदातें हैं वो क्यों दोबारा की कोशिश हो रही है। मौलाना फजल रहमान का पहला दिन था, बड़ी फॉर्म में थे, तहरीक इंसाफ को हुकूमत देने की तायद भी कर रहे हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी को रगड़ भी रहे हैं। 2 मई को कराची में और 9 मई को, फिर 6 मई को पेशावर में मिलियन मार्च है। और याद रखें, हुकूमत अली अमीन गंडापुर की है KP में, तो ये कैसे मामलात होंगे। रिफॉर्म्स पार्टी के नाम से एक नई पार्टी, क्या ये जंगल के बादशाह की पार्टी है या कोई हकीकी सियासी जमात बन रही है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो कल फुल कोर्ट बेंच बनाने जा रही है, उसमें खुफिया इदारों की तरफ से जो 6 जजेस के ख़त का मामला था, उसमें लाहौर के जजेस भी शामिल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की बड़ी अक्सरियत इस वक्त इस बात की हमायत कर रही है कि हमें हर सूरत में कानून और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होना है, अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ना है, खुफिया इदारों को हमने जवाब भी देना है। और इसमें हो सकता है काजी फायज़ भी अपना वज़न डाल दे। उसकी बड़ी अहम वजह है क्योंकि हुकूमत ने आज सेनेट में जो ऐलान हुआ इरफान सदीकी के ज़रिए कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत की तोसी, उनकी उम्र में कानून में कोई तब्दीली नहीं हो रही। और वैसे भी देखें, सेनेट में इस वक्त इनके पास 2/3 अक्सरियत तो है नहीं। तहरीक इंसाफ के पास 36 सेनेटर्स हैं। उन अब्बास बपी जो थे वो बड़ी मुखालफत भी आज कर रहे थे कि इन्हें हम टफ टाइम देंगे, ये कानून पास नहीं करने देंगे। पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत के बगैर ये जजेस की उम्र में तब्दीली भी नहीं हो सकती। आइनी एतबार से बड़ा मुश्किल काम है। अब काजी साहब को ये नज़र आ रहा है कि मुद्दत मुलाजमत तोसी नहीं होगी, तो वो खुफिया अदारों के जो फुल कोर्ट बेंच उस बनाने पर राज़ी हो गए। ये बेंच अगर बना फुल कोर्ट, इन जजेस ने इस मामला को दुरुस्त कर दिया, तो यकीन करें इसका सीधा बराह रास्त इम्पैक्ट इमरान खान के केसेस में अदलिया से तब्दीली का मामला शुरू होगा। वरना कानून आपको पता है मुकम्मल तौर पर जो इस वक्त मुर्दा है। इसके बाद अभी आप देख लें, एक जज अभी जो इसी सिलसिले की कड़ी, वो जज जो जुडिशल रिमांड में इजाफा कर रहा था, मशहूर जज एजाज अहमद बुटर, उसको पहली दफ़ा OSD किया उसने, जो जुल्म और बर्बरियत में बदनाम ज़माना जज था। अब इसी तरह 6 जजेस का जो मामला उठाया गया है, ये बाकी तमाम जजेस की सपोर्ट मिली, पेशावर हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की। अभी जज बाबर सत्तार ने जिस तरह चारों इदारों को ऑडियो लीक्स केस में खुफिया रिकॉर्डिंग जो करते हैं उसमें 5 लाख का जुर्माना लगाया। ये अदलिया की तरफ से पहली दफ़ा एक बड़ी जो दरख्वास्त उनकी रद्द भी की गई कि खुफिया इदारे जो हैं वो किसी को जवाबदेह नहीं, और ये केस ना सुने जज बाबर सत्तार। इनकी मतलब बदमाशी का आलम देखें ना। अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन ने बुलाइए, देखें इस सारा सिलसिला किस तरह इन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ है। आज उसकी खान से मुलाकात थी, इसके बयानात थे। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी सालाना गोशवारों में गलत बयानी पे नोटिस। हालांकि ये केस पहले 2-3 दफ़ा सॉल्व हो चुका है, लेकिन चूँकि इस्लामाबाद कब्जे का उसने बयान दिया, इलेक्शन कमीशन ने कहा मामला शुरू कर दिया। ये दबाव के लिए तलवार लटका देते ये। लेकिन बहरहाल इमरान खान की मुलाकात के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। उसमें तहरीक इंसाफ की एक तो सफ़ों में दुरुस्तगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो रही हैं। साहबजादा हामिद रज़ा से भी मेरा इंटरव्यू है, उसमें बहुत सारे मैं सवालात रखूँगा। ये जो इस्तीफ़ों का मामला है, धरने का मामला है, एहतजाज का मामला। लेकिन हुकूमत के पहले मामलात बता दो। इसहाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना, अब पीपल्स पार्टी पर दबाव था, वजारत ख़ारजा के लिए बिलावल जरदारी ने अपना नाम दिया। बिलावल जरदारी की तो ख्वाहिश आपको पता है वो डायरेक्ट थी वज़ीर आज़म की, वो नहीं। फिर डिप्टी वज़ीर आज़म भी ऑफ़र की वो भी नहीं। उन्होंने कहा हम कोई ओहदा नहीं लेंगे। वज़ीर ख़ारजा के लिए अलबत्ता इसहाक डार से अमेरिका खुश नहीं, वज़ीर ख़जाना वो बनना चाहता था, वो नहीं बना। अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा के उसे साइड पे किया गया। वजारत ख़जाना तो मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, वजारत दिफा इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, दाखिला इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, तो अब ख़ारजा भी वही चला रहे हैं, उसमें बिलावल जरदारी आ जाएगा। अब ये IMF की शराइत भी थी कि इसहाक डार जिस तरह वज़ीर ख़जाना ना हो, इसी तरह अमेरिका की शराइत थी कि बिलावल जरदारी वज़ीर ख़ारजा हो। टोनी ब्लिंकन की आंखों का ये तारा है,
یہ بات یاد رکھیے گا. بائیڈن حکومت کا بڑا اہم حصہ ہے رجیم چینج میں. جس طرح آصف زرداری اور بلاول نے جو خدمات دیں اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے لیے, یہ ماضی میں اس کے والد کا بھی یہی کردار تھا. امریکہ کے ساتھ جو تعلقات تھے بائیڈن حکومت سے, جو ڈرون حملے آپ کو یاد ہوں گے, چاہے وہ ایمل کانسی ہو, ایبٹ آپریشن ہو, سارے معاملات یہ ہمیشہ امریکی کیمپ میں, بائیڈن کیمپ میں ہی کھڑے ہوتے ہیں. ان کی ڈیل کروائی مساق جمہوریت ساری ان دونوں کی. تو یہ, اور اب تو اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ سیم پیج پہ. یہ ہماری بدقسمتی ہے اس وقت کہ تحریک انصاف کی قیادت وہ ڈلیور نہیں کر رہی, تو ان لوگوں کو شہ مل رہی ہے. خان نے انقلاب کی کتابیں منگوا کر اور جو تصاویر اب سامنے ہیں, یہ ان کو بتایا جو مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں, جو استعفے دینے کی باتیں کر رہے ہیں, جو کہ بات کرنی ہے تو دھرنے کی کرو, احتجاج کی کرو, پرامن انداز میں اپنے چھینے ہوئے حق کی بات کرو. سب سے بڑھ کر عمران خان کی رہائی کی اس معاملے پر ابھی سوابی انٹرچینج میں بارش میں وہ نوجوان ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کہاں ہے قیادت؟ وہ جو لوگ, سارے لوگ خان کے نام پر اس وقت جو اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے سوٹ پہن کے سارے پھر رہے ہیں. انٹرچینج پر تو کارکن بیٹھے ہوئے اپنی مدد آپ کے تحت. قیادت تو وہاں جائے نہیں, 2-4 لوگوں کے علاوہ کوئی گئے ہی نہیں. عمر ایوب صاحب کہاں ہیں, بیرسٹر گور کہاں ہیں, شبلی فراز کہاں ہیں؟ ٹاپ لیول کی قیادت کیوں خیبر پختونخوا جو ان کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہاں پہ خان کے نام پر بنے ہوئے, یہ سب وہاں پہ کیوں نہیں جاتے؟ لوگوں نے یاد کیوں نہیں کرواتے؟ اس دھرنے کو لے کے اسلام آباد کیوں نہیں آتے؟ یہ معاملہ بڑا اہم ہے. وہ بیٹھے ہوئے بے یارو مددگار کوئی دیکھتا نہیں. میں یقین کریں بڑا افسوس ہے, اور آپ لوگوں پہ بھی افسوس ہے. آپ لوگ پاکستان کی عوام, آپ لوگوں کے بارے میں نے پورا ایک ویلاگ کرنا ہے الگ سے, وہ میں اس پہ بات کروں گا بعد میں. بہرحال یہ جو غیر اعلانیہ طور پر اس وقت مارشل لا لگا ہوا ہے, دیکھیں تمام سیاستدان اسمبلی میں خود کہہ بھی رہے ہیں کہ مارشل لا لگا ہوا غیر اعلانیہ. یہ جو بے حسی اور یہ جو مظالم آپ کو نظر آ رہے ہیں, پاکستان کی عوام خاص طور پر نوجوان طبقہ, وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے جو ہمیں پڑھایا گیا, سکھایا گیا, مطالعہ پاکستان سے لے کے الفا براوو چارلی ڈرامے تک, ایک پرسیپشن, ایک امیج, ایک تصوراتی خیال تھا, وہ اتنا بھیانک نکلے گا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. خواب ٹوٹتے ہیں لیکن اس طرح بھیانک ڈرونا خواب. پاکستان کا کسان, پاکستان کے وکلا, قانون کے ساتھ کھلواڑ, وکیلوں کے گھروں پر پولیس کی چادر چادواری کے تقدس کی پامالی, آپ سوچ نہیں سکتے. پولیس ان سے ڈرتی تھی. سیاسی کارکنان کی تو بات ہی نہ کرے, تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو ہوا اس پہ تو وہ پوری آپ کو پتہ ہے تاریخ بن چکی ہے. صنعتکار طبقہ بھتہ دیتا رہا باقاعدہ انہیں, آپ کو پتہ ہے 90 کروڑ ماسٹر ٹائلز انہوں نے دیا تھا. ایسا ظلم انہوں نے, پارلیمنٹ کے سامنے نابینا احتجاج کرتے رہے, 6 ججز خود انصاف کے لیے آپ کو پتہ ہے ڈھونڈتے رہے. پولیس جو بہاول نگر میں جو ہوا ٹریلر تھا, صحافیوں صحافت کی تو بات ہی نہ کریں. ارشد شریف کی شہادت کے بعد تباہی اور بربادی جو صحافیوں کے ساتھ ہوئی, گھر بار سے اس جلا وطن, آپ کو پتہ ہے مطلب پوری کہانی ہے وہ بھی. تاجر طبقہ ہمیشہ نواز شریف کے ساتھ کھڑا رہا, پہلی دفعہ انہوں نے بھی چیخیں مار مار کے انہیں بتایا. اور مزے کی بات ہے کسان, وکیل, ڈاکٹر, ٹیچر, نابینا, پولیس والے, جج, بیوروکریسی جب یہ احتجاج کریں تو کہتے ہیں او یہ تو تحریک انصاف کے ہیں. مطلب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کا ہر طبقہ اس وقت تحریک انصاف ہے. اور یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ 80% پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے, اور یہ ان کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں. تحریک انصاف انہی لوگوں نے ووٹ ڈالا خان کو. اسی وقت یہ دکھی ہے پاکستان میں, یہ لوگ جو حکومت کر رہے ہیں اس وقت, یہ اور ان کے ساتھ چند 1-2% بینیفیشری, جیسے وہ دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہوئے ایک آدھی ہڈی آپ اچھال دیں تو آپ کے پالتو جانور جو ہے نا کھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں سب اچھا ہے کی رپورٹ. باقی اس کے علاوہ کوئی ایسا طبقہ پاکستان میں نہیں جو آپ سے یہ کہے گا کہ وہ خوش ہیں یا مطمئن ہیں. اور یہ باقاعدہ منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان کو جان بوجھ کر خدا نخواستہ سول وار جیسے معاملات کی طرف لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے پوری کوشش کی خان کو اتنا تنگ کریں وہ مجبور ہو کے کال کرے. انہوں نے بشرا بی بی کو استعمال, اس کو جس طرح باقاعدہ طور پر پلاننگ کے تحت جبر اور ظلم کیا تاکہ یا تو خان خاموش ہو جائے گا یا پھر خطرناک کال دے گا. خان نے جواب میں جنگل کے بادشاہ پہ اپنا ہاتھ سیدھا کر دیا, لیکن اس نے انارکی کی بات نہیں کی. عوام خود کرے گی. شہباز شریف اکنامک کانفرنس میں کہہ رہے قرضوں کو جال ہماری گردن کا پھندا بن گیا ہے. اسے پتہ ہے کہ یہ بھی IMF کے ذریعے تباہی اور بربادی عوام پہ ٹرانسفر کرنی ہے. اور دیکھیں یہ تھیوری جو لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہے یہ بالکل درست ہے. نظر آتا ہے نا, ڈاٹ کنیکٹ کریں, باقاعدہ منصوبہ ہے. اس میں کیا ہے, اتنی مہنگائی کر دیں, معیشت اتنی تباہ کر دیں, لوگوں کو اتنا برباد کر دیں, عوام خود سڑکوں پہ نکل آئے, پھر انارکی پہلے, خدا نخواستہ سول وار شروع. حالات یہ ہو امریکہ کے جہاز آئیں, ایٹمی پروگرام بند کرائیں, وہ سارا کو ساتھ لے کے نکل جائیں کہ ہمیں خطرہ ہے یار دنیا میں, پاکستان بڑا خطرناک ملک ہے. وہ پہلے کہہ چکے ہیں بہت دفعہ, یہ ایٹمی اثاثے غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں, اسی لیے ہم لے کے جا رہے ہیں, بدلے میں کچھ $100 ملین دے کے ذمہ داروں کو خاموش بھی کروا دیں. اور جب وہ لے کے نکل جائیں تو عوام پہلے ہی سڑکوں پہ مار مار کے اسے دوبارہ گھروں میں واپس ڈال دیں کہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. عوام والوں لوگوں تم نہ نکلتے تو نہ یہ واردات ہوتی. جس طرح 9 مئی کا واقعہ دیکھیں, اس تناظر میں تحریک انصاف آج بھی احتجاج نہیں کرتی. بہانہ ان کا کیا ہے قیادت کا, ان کی بار بار ایسا نہ ہو ہم نکلے 9 مئی ہو جائے, کچھ شر پسند گھسا کے کوئی ایسا واقعہ کر دیں, پھر ہمیں مار پڑنی شروع ہو جائے, پھر ہمیں دہشت گرد بنا دیں, تخریب کار بنا دیں, سارے الزامات ہم پہ ڈال دیں, ہمیں کہ جی بینیفیشری فائدہ اٹھانے والے, ہم پر مذاق اڑائیں, جھکتے بھی مارے. یہ نون لیگ وہی کر رہی ہے. ہم پارٹی بھی ان کی تحریک انصاف کی ٹوٹی الزام بھی انہیں پہ لگا دیا.
اور اس وقت حقیقت معنوں میں پنجاب میں میڈم 47 اور وفاق میں جو حاقی فائز صاحب ہیں، ان کے درمیان مقابلہ زوروں پہ ہے کہ پاکستان کا آئین، قانون، انصاف، عدل دونوں میں سے زیادہ رونتا کون ہے پیروں تلے بنا گھنگرو پہنے؟ ایک تو شاید ایکسٹینشن کی لالچ میں کرتے رہیں، اور دوسری کہ جیتیں گی تو باؤ جی شاید چوتھی بار پھر وزارت عظمیٰ کے لیے پاگل ہو، عوام کو مار 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 کے ستیہ ناس نکال دیا۔ ظلم کی انتہا دیکھیں، پنجاب اسمبلی میں اس وقت نون لیگ کے، آپ کو پتہ ہے زیادہ تر لوگ جو زمیندار گھرانوں سے یا کسان سے یا ان علاقوں سے ہیں جہاں یہ کسانوں کے مسائل ہیں، بڑی تعداد میں لوگ ملے، لیکن چونکہ وہ سارے فارم 47 کی بنیاد پر ہیں، جانتے ہیں وہ نشستیں جھوٹ کی بنیاد پر ہیں، ڈکیتی ہے، مینڈیٹ چوری ہے، کسانوں کی حالت جانتے ہوئے بھی حمایت نہیں کر سکتے۔ اس کو 30 دن کے لیے کسان رہنماؤں نے پکڑا، نظر بند کیا، لیکن یہ بول بھی نہیں سکتے، خود چور ہیں، ڈاکو ہیں، آپ کو پتہ ہے، آئے ہوئے چھین کے۔ یا تو پھر یہ اسی طرح کریں 9 مئی کیا تو کیلنڈر سے نکال دیں، عرس جو منایا جا رہا ہے، سیکورٹی خدشات پہلے ہی ہیں، انٹرنیٹ پہلے ہی بند ہوگا، اس دن کیا بڑا کچھ ہو سکتا ہے، یہ یا تو سب کچھ بند کر دیں، یا پھر پاکستان کے قوم 8 تاریخ کو 9 مئی منا لیں، 10 تاریخ کو یا پھر اس کا کل کر لیں۔ ان کی واردات یہی ہے کہ کسی طرح پہلے معیشت تباہ و برباد کر کے یہ سارے معاملات اترے ہیں۔ تحریک انصاف کی قیادت کو یہ تمام چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہوں گی، انہیں سوچنا ہوگا کہ یہ جس طرح پری پلانڈ منصوبوں کے تحت ان کی پارٹی ٹوٹی، اب وہ اپنے اس 9 مئی کے سے نکلیں، اور میرے خیال میں اس کا جب عرس ہو جائے گا اس کے بعد معاملات ٹھیک ہونا بھی شروع ہو جائیں گے۔ ابھی تک 1 سال کے بعد لوگ جب سوال پوچھیں گے کہ 20-22 لوگ ملٹری کسٹڈی میں جو موجود ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا، ان کے کیسز کا کیا بنا، ان کے اوپر ثبوت کیا ہیں، CCTVs کیا ہیں، یہ سارے معاملات جب سامنے آئیں، تحریک انصاف کے لوگوں کا بھی ڈر نکل ہی جائے۔ باقی اسد کیسر نے جو آج تقریر کی، مولانا فضل الرحمان نے جو آج اسمبلی میں باتیں کی، وہ سب مانتے ہیں کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھین کے، اور ابھی تک دیکھیں ظلم و ستم میں کوئی کمی نہیں ہو رہی۔ لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ معاملہ ٹھیک ہوگا، لیکن یہ معاملہ کسی طرح ٹھیک ہونے کو تیار نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت بالکل خاموش ہے، تحریک انصاف کی قیادت بالکل عملی طور پر کوئی کام کرنے کو، احتجاج کی طرف تو جانا ہی نہیں چاہتے۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، احتجاج، لانگ مارچ، دھرنا، اس طرف یہ لوگ جانا ہی نہیں چاہتے بالکل۔ پھر تنگ آ کے لوگوں نے یہ بات کرنا شروع کر دینی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ نے اس طرف جانا ہی نہیں ہے تو پھر ان اسمبلیوں میں آپ نے کمیٹی کھیلنا ہے، تو پھر آپ ان سے استعفے دیں اور باہر آئیں۔ حالانکہ یہ میں جمہوری عمل میں خان نہیں مانے گا، اور یہ معاملہ ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ عوام اس قدر دباؤ ان پر ڈالنا شروع کرے گی کہ تنگ آ کے لوگ پھر کہیں گے آپ دھرنا نہیں دے سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے، تو جس کے نام پہ بیٹھے ہیں باہر آئیں۔ پنجاب میں آپ دیکھ لیں، اب جس طرح حماد اظہر صاحب ہیں، اب حماد اظہر صاحب سارا پنجاب چلا رہے ہیں ٹویٹر سے بیٹھ کے، ایکس پہ بیٹھ کے ٹویٹس پہ چلا گئے۔ پہلے پشاور گئے، وہاں سے ضمانتیں ملی، لاہور میں ان کا ایک بڑا استقبال ہوا، اس کے بعد غائب۔ پھر یا تو یہ کوئی لائے عمل نظر آئے، نہ ان کی قیادت مضبوط، نہ نیچے لوگ مضبوط، دونوں طرف سے۔ پنجاب میں اس وقت آپ دیکھ لیں کتنے لوگ الیکشن جیتے، پنجاب میں ہیوی مینڈیٹ ملا، لیکن تحریک انصاف کا آپ کو کوئی اس پہ احتجاج کوئی دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اور اب یہ لوگ آہستہ آہستہ اتنے خاموش ہوتے جا رہے ہیں، پرواہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اب انہیں عمران خان کے سارے معاملات عدلیہ پہ چھوڑ دیں گے۔ آخر میں یہ ہوگا، یہ بالکل 2-4 بیانات دینے کی حد تک، اور یہی بات تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر تحریک انصاف کی خدا نہ خواستہ حکومت بن گئی، خدا نہ خواستہ ان کا وزیر اعظم بن گیا، تو پھر آپ بھول جائیں گے عمران خان جیل میں ہے، یہ لوگ بھول جائیں گے بالکل۔ اسی لیے عوام کا سب سے امپورٹنٹ کام ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے فرنٹ فٹ پہ آ کے خود ان پہ احتجاج پہ اور تحریک انصاف کی قیادت پہ سوشل میڈیا پر عمر ایوب صاحب، بیرسٹر گور، رؤف حسن صاحب، یہ شبلی فراز، یہ تمام لوگوں پر عوام دباؤ ڈال بھی رہی ہے، اور زیادہ ڈالنا بھی چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ جب تک آپ لوگ دباؤ نہیں ڈالیں گے یہ لوگ کام نہیں کریں گے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور عوام کے معاملے پر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں بات کروں۔ ابھی حامد رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور انٹرویو میں نے شروع کرنا ہے، میں انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں اس پہ بات کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت، اللہ حافظ۔